Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about a very important topic of Islamic studies, and that is human rights in Islam, divine justice, modern challenges and the way forward. तो आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक जो इस्लाम ने दिए हैं वो कौन से हैं और क्या है। इसी तरह डिवाइन जस्टिस क्या है, ठीक है, खुदा की तरफ से जो इंसाफ है वो किन किन चीज़ों में होता है। इसी के साथ क्या आज के दौर में ह्यूमन राइट्स जो इस्लाम ने दिए हैं उनके खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट कोई चैलेंजेस भी पाए जाते हैं, मुश्किलात हैं, और फिर अगर मुश्किलात हैं तो इसका हल क्या है। आज की क्लास में हम डिटेल में ये सब कुछ पढ़ेंगे। सो बी हियर विद मी टिल द लास्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन। इस्लाम ने जो है इंसानी हकूक इंसान को दिए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंसान को डिग्निटी मिली है, ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये है कि इस्लाम आपको अशरफुल मखलूकात करार देता है, फिर आपको पूरा पूरा इंसाफ देता है। तमाम के तमाम लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं, ठीक है। किसी अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, और यही मैसेज हमें आप सल्लम से आप सल्लम के लास्ट एड्रेस में मिला। तो मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो है ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस को अपहोल्ड करता है, और ये इंश्योर करता है कि तमाम के तमाम लोगों को प्रोटेक्शन हासिल हो, तमाम के तमाम लोगों को इक्वालिटी हासिल हो, तमाम के तमाम लोगों को फलाह व बहबूद हासिल हो। यही हमें कुरान ने भी सिखाया, यही हमें हदीस ने भी सिखाया। और जो आज मॉडर्न चार्टर्स हम पढ़ रहे होते हैं अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस्लाम ने उससे ज़्यादा हकूक जो है इंसान को 1400 साल पहले दिए थे। इस्लाम जो है उसके जो उसूल है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो यूनिवर्सल है, आपाकी है, वो हर एक शख्स के लिए है, इनएलिएनेबल है। मतलब ये है कि इसकी तनसीख नहीं हो सकती, आप इसको अब ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान में दर्ज है, और जब वो कोई चीज़ कुरान में दर्ज हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इंसानी हकूक जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिए हैं उसमें फिर भी ऊंच नीच हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो हकूक इस्लाम ने दिए, जो हकूक कुरान ने दिए, जो हकूक हदीस ने दिए, वो इनएलियनेबल है, ठीक है। और यही फिर जो है डिवाइन जस्टिस भी है कि इंसाफ इसके ज़रिए मिलता है। और इससे क्या होता है, इंसान को फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम ज़िंदगी की, बोलने की, सोचने की, सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको राइट टू लाइफ मिल जाती है। इसी तरह हर एक शख्स के लिए इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लाम जो है आपको बताता है कि ये तमाम के तमाम हकूक रंग, नस्ल, जिन्स या जो है सोसाइटल स्टेटस, इसके बिना के ऊपर जो है नहीं दिए गए, बल्कि ये तमाम के तमाम जो है ये ह्यूमन राइट्स हैं। ये इंसान को जब खुदा ने बनाया तो उस वक़्त जो है अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी करार दिया, और ये शर्फ जो है अब इंसानों को हासिल है। और यही फिर आप सल्लम भी हमें बताते हैं, जब आप सल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आप आदम की औलाद हो, और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप सब एक नस्ल से हो, और आप सब में कोई फर्क जो है ऊंच नीच नहीं है, रेस के बुनियाद पर, जेंडर के बुनियाद पर, या सोशल स्टेटस के बुनियाद पर, या वेल्थ के बुनियाद पर, ठीक है। अब इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट इस्लाम में यही है कि जनाब, आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। आपसे कुरान में है, कुरान में सूरह अल इसरा में है,
آپ کو بتایا جاتا ہے that we have certainly honored the children of Adam and carried them on land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created with preference. اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا چلڈرن آف ایڈم، اور پھر اس کے لیے زمین اور سمندروں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سہولیات ہیں، ان کو میسر کر دی، اور ان کو تمام مخلوقات سے جو ہے بہتر قرار دیا۔ اور یہی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ری انفورس کرتا ہے اپنے حدیث میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں all of you are from Adam، آپ سب آدم کی اولاد ہو، and Adam was from dust، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ان لائک مین میڈ لیگل سسٹمز ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ سسٹم جو کہ انسانوں نے بنایا، ٹھیک ہے، سو جس کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں چینجز ہو سکتی ہے، دیٹ از پاسبل۔ اسلامک ہیومن رائٹس جو ہے دے آر ایبسلیوٹ، وہ ایبسلیوٹ ہے، ٹائم لیس ہے، اینڈ ڈیوائنلی سینکشنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کبھی بھی چینج نہیں آئے گا۔ 1400 سال پہلے جو انسانی حقوق تھے آج بھی وہی ہے، اور 1400 سال بعد بھی وہی حقوق ہوں گے انسانوں کے۔ اسی کے ساتھ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ان اسلام، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ سیکورٹی، کہ ایک انسان جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی اہم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسان کو جو بے گناہ ہے قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اگر آپ نے ایک شخص کی جان بچائی تو ایسا ہے کہ آپ نے پورے انسانیت کی جان بچا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے زندگی کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کو اہمیت دیتا ہے۔ تو رائٹ ٹو لائف جو ہمارا بنیادی حق ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو جینے دیا جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہیومن یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بھی یہ بات درج ہے، اور یہی بات ہمیں قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مرڈر ہو گیا، سوسائڈ ہو گیا، آنر کلنگز وغیرہ، اب یہ کیا ہے؟ یہ فوربیڈن ہے، یہ حرام ہے۔ ایون وارز بھی جب آپ کرتے ہو تو وہ بھی سیلف ڈیفenس کے لیے کرتے ہو، ایسے نہیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ قتل و غارت کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح پروٹیکشن آف انوسینٹ سویلینز، ویمن، چلڈرن اینڈ نان کمبیٹنٹس ان از مینڈیٹری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ڈو ناٹ کل چلڈرن، ویمن، دا ایلڈرلی آر دوز ناٹ فائٹنگ یو، کہ جب آپ کسی سے لڑ بھی رہے ہو، اپنے دشمن سے لڑ بھی رہے ہو، تو بچوں کو قتل مت کرے، عورتوں کو قتل مت کرے، بوڑھوں کو قتل مت کرے، ان لوگوں کو بھی قتل نہ کرے جو نن کمبیٹنٹس ہیں، جو آپ سے لڑ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے زندگی کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کو اہمیت دیتا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو بنیادی حقوق میں آتا ہے وہ رائٹ ٹو جسٹس، فیئر ٹرائل ہے، کہ آپ کسی کو بے گناہ جو ہے پکڑ نہیں سکتے اور بے گناہ شخص کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہمیشہ جسٹس کرنا ہے، اور جب ٹرائل ہوگا تو وہ بھی کسی اصول کے بنیاد پر ٹرائل ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ او یو ہو بلیو اسٹینڈ آؤٹ فرملی فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ ایون دو اٹ بی اگینسٹ یور سیلف، کہ ایسا انصاف کرو جو کہ صرف اللہ کے لیے ہو، آپ کی ذات کے لیے نہیں ہو۔ اگر یہ آپ کی ذات کے اگینسٹ بھی جاتا ہے تو جائیں، لیکن انصاف ایسا ہو کہ آپ جو ہے انصاف پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ریس کو بیچ میں نہ لے آئے، سوشل سٹیٹس کو بیچ میں نہ لے آئے، اکنامک بائس جو ہے، فائنینشیل سٹیٹس، اس کو بیچ میں نہ لے آئے۔ اسی طرح ہر ایک شخص کو فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتے ہیں تو اس کو بولنے دیا جائے، اور اسی طرح کرپشن اور برائبری سے خود کو دور رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ایون if فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد committed theft I would cut off her hand، ٹھیک ہے، اگر محمد پیس بی اپون ہم
اس کی بیٹی بھی چوری کرتی تو خدا قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ تو رشتوں کی بنیاد پر، سوشل سٹیٹس کی بنیاد پر، اکنامک بائز کی بنیاد پر انصاف نہیں ہوتا، بلکہ انصاف وہ ہیں جو کہ اصولوں پر مبنی ہو، اور وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہ ہو۔ اسی کے ساتھ رائٹ ٹو فریڈم اینڈ پروٹیکشن، یہ بڑا جو ہے آ، زبردست پوائنٹ ہے کہ جناب رائٹ ٹو فریڈم ہونا چاہیے، چاہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے مطابق دین کو فالو کرتا ہے، جیسے پاکستان ہے، یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، یہاں پر مسلمز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، تو ان کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہی ہمیں سورہ بقرہ جو ہے سکھاتا ہے کہ دیر از نو کمپلژن ان ریلیجن، کہ دین میں کوئی جو ہے زبردستی نہیں ہے، ہر ایک شخص جو ہے آزاد ہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور یہی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اپلائی کیا تھا، جہاں پر مسلمان بھی تھے، جہاں پر جیوز بھی تھے، جہاں پر آئیڈل ورشپرز بھی تھے، بت پرست، باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس کو مینٹین کیا، فریڈم کو مینٹین کیا، اور یہی اصول ہمارے لیے آج بھی ہیں، کہ آج بھی جو ہے ہمارا ملک پاکستان جو ہے ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویج، ملٹی ریلیجیس کنٹری ہے، تو جب آپ ملٹی ریلیجیس کنٹری میں رہ رہے ہو تو پھر ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور یہی پھر بنیادی حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریلیجیس فریڈم ہونا چاہیے، غلامی کا کنسپٹ اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اینڈ پروٹیکشن اگینسٹ ٹائرنی، یہ بھی لازمی ہے کہ اسلام آپ کو بتاتے ہیں کہ ظلم نہ کرے، یہ رولر کو بتاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دا بیسٹ جہاد از اسپیکنگ دا ٹروتھ ان فرنٹ آف اے ٹیرینیکل رولر، کہ آپ کا بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف کی بات کرے، سچ بولے۔ اسی کے ساتھ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ نالج، یہ بھی انسانی حقوق میں ہے کہ ہر ایک شخص کو تعلیم کا حق حاصل ہے، علم کا حق حاصل ہے، کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ سیکنگ نالج از این اوبلیگیشن اپان ایوری مسلم میل اور فیمیل، کہ علم حاصل کرنا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر فرض ہے، اور یہی چیز آپ کو اسلام بھی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کور پرنسپلز پر یہ ہیں کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہو، سو اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن جینڈر، ٹھیک ہے، جینڈر اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ علم حاصل کریں۔ صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم حاصل کیا، اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی علم حاصل کیا۔ اسی طرح the prophet peace be upon him promoted literacy and established a culture of scholarship۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہاں پر جو قیدیوں کو پکڑا جاتا جہاد جنگ کے بعد، تو ان کو بھی کہتے کہ آپ مسلمانوں کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پڑھائیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا کلچر جو ہے یہ پروموٹ کیا اپنے دور میں۔ اسلام ریکگنائزز سائنٹیفک نالج، اسلام جو ہے سائنسی نالج کو بھی ریکگنائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ماڈرن اس دور اجتہاد کے ذریعے جو ہے اس دور کا علم بھی حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے قرآن اور حدیث اور ان علوم کے پیچھے جو ہے لگے رہے اور دنیاوی علوم میں آپ پیچھے رہیں، نہیں، بلکہ اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ دنیاوی علوم میں بھی پیچھے نہ رہیں باقی دنیا سے۔ اچھا، اب کون کون سے چیلنجز ہیں ان دا مسلم ورلڈ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ صحیح طور پر نہیں حاصل ہو پا رہی، یا جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ ہم صحیح طور پر اپلائی نہیں کر رہے، تو اس میں ایک ہے پولیٹیکل آپریشن اینڈ اتھارٹیرینزم، ایک ایسا نظام مسلمان ممالک میں خاص طور پر بنایا گیا ہے جہاں پر
حکمران آتے ہیں اور لوگوں کو جو ڈسنٹ رکھتے ہیں، جو جو اختلافی رائے رکھتے ہیں، ان کو دباتے ہیں اور بولنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بادشاہت جیسا نظام یہ لوگ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. دا موسٹ، اور پھر حدیث کیا کہتا ہے؟ حدیث اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دا موسٹ beloved آف پیپل ٹو اللہ از دا ون ہو برنگس دا موسٹ benefit ٹو ادرس. کیا سب میں بہترین انسان تو وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک رولر ایسا ہے جو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور جواب دہ نہیں ہے لوگوں کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف آواز اٹھانا یہ جہاد کے برابر ہے اور یہ بہترین جہاد ہے. جینڈر انیکوالٹی کی بات کریں تو یہ بھی ہے. اب اسلام تو آپ کو بتاتا ہے کہ مرد اور عورتوں کو ایکولی جو ہے آپ اپرچونٹیز بھی دے دیں، تعلیم بھی دے دیں اور رائٹس بھی دے دیں. لیکن سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے، عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی، ان فورس میرجز بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنر کلنگز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جینڈر کے اوپر جو ہے ڈسکریمنیشن بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا بیسٹ آف یو از دا ون ہو از دی بیسٹ ٹو ہز ویمن، کہ آپ میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملی، اپنے عورتوں کے لیے بہترین ہو. لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کا اپوزٹ ہے. تو یہ ایک بگ یا بگیسٹ چیلنج کہہ لیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. اکنامک انجسٹس اینڈ پاورٹی کی بات کریں تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ جناب علم، یہ جو دولت ہے ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور غریبوں کی مدد کرے، زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر. ٹھیک ہے. لیکن ہماری سوسائٹیز میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس پوائنٹ کو ٹھیک کرنا اور کم کرنا، کنٹرول کرنا اور غربت کو ختم کرنا اور اکنامک انجسٹس کو ختم کرنا، یہ ایک بہت بڑا ماڈرن چیلنج ہے جو کہ ہم نے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اس کو حل کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ کے ذریعے اور ایتھیکل بزنس پریکٹسز کے ذریعے. اسلاموفوبیا جو ہے دنیا میں، اسلام کا ایک ایسا جو ہے پکچر دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک اپریسو ریلیجن ہے. اس میں کنزر ویٹزم زیادہ ہے، لوگ اس کے فنڈامنٹلسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام جو ہے یہ تو آپ کو انٹلیکچوئلزم کی طرف لے جاتا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، اور سب سے زیادہ ہیومن رائٹس جو ہیں 1400 سال پہلے وہ تو اللہ کے رسول نے دیے تھے اپنے آخری خطبے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. ٹھیک ہے. خاص ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ یا شوہر کے بیویوں پر حقوق ہیں، بیویوں کے شوہر پر حقوق ہیں. ٹھیک ہے. جو قتل و غارت ہوئے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پھر کیا ہے، بھائی ہیں. تو یہ تمام کی تمام ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ہمیں بتائی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے دیٹ از دا پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے. جو کہ ہم فالو نہیں کر رہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ لیک آف فریڈم آف ایکسپریشن ان سم مسلم کنٹریز. اب کچھ مسلمان ممالک ایسے ہیں، نام لینا جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا، جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل قطعاً ہے نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایون نن مسلمس کو بھی انکریج کرتے کہ آپ لوگ کویسچن کریں. ٹھیک ہے. آپ ایک ایسا نظام لے آئے جہاں پر جو ہے ہر ایک شخص کو آزادی حاصل ہو، بولنے کی آزادی ہو، سوچنے کی آزادی ہو، کویسچن کرنے کی آزادی ہو، کیونکہ یہ سب ہوگا تو سوسائٹی آگے بڑھے گی. اسی کے ساتھ اب ان تمام چیلنجز کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو یہ کہ امپلیمنٹ اسلامک جسٹس اینڈ گورننس سسٹم، کہ اسلام جیسے چاہتا ہے کہ رولر کیا ہو، اکاؤنٹیبل ہو، فیئر ہو اور ہیومن ڈگنیٹی کو ابہور کرنے والا ہو. ایسا نظام لے آئے، ایسے لیڈرز لے آئے. دوسرا، انشور ایکول رائٹس فار مین اینڈ ویمن. ٹھیک ہے. کہ عورتوں اور مردوں کو اللہ نے برابر بنایا ہے،
تو ان کو مواقع بھی برابر دے دے، ایجوکیشن بھی برابر دے دے، امپلائمنٹ بھی برابر دے دے، اور لیڈرشپ رولز جو ہیں یہ بھی برابر دے دے۔ اسٹرینتھن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، تو جو ماڈرن سائنس ہے اسلامی ایتھکس اور ایتھیکل پرنسپلز کے مطابق اس کو پروموٹ کرے، ٹھیک ہے، جو سٹیم ہے اور سٹیم ہے ان دونوں کو جو ہے پروموٹ کرے، فاسٹر کرے، اس کو فروغ دے دے۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، اینڈ اے سے مراد آرٹس ہیں، تو آرٹس کو بھی پروموٹ کرے تاکہ مسلمان جو ہے باقی دنیا سے پیچھے نہ رہے۔ کمبیٹ پاورٹی تھرو اسلامک اکنامک پرنسپل، جیسے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرسٹ فری بینکنگ ہے، اسی طرح ایتھیکل ٹریڈ ہے، ان تمام پریکٹسز کو یوٹیلائز کر کے غربت کو ختم کرے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ اور اگر آپ نے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پھر میڈیا لٹریسی جو ہے اس کو پھیلائے، ٹھیک ہے، تاکہ دنیا کو جو ہے اسلام کا ایک پازیٹیو میسج بھی جائے، اور ساتھ میں جو ہے ایک ایک اچھا امیج بھی دنیا کو ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ویسٹرن تھاٹس ہیں اباؤٹ اسلام اینڈ دا مسلمس، اس کو ان کے نیریٹو کو، ان کے بیانیوں کو جو ہے کاؤنٹر کرنا اب لازمی ہے۔ انکریج فریڈم آف ایکسپریشن ود ان اسلامک ایتھکس، ٹھیک ہے، تو ہیلدی ڈبیٹس ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ہیلدی ڈبیٹ سے جو ہے سوسائٹی بہتر ہوتی ہے۔ ڈسنٹ، اختلافی رائے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا حدیث کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک ایتھیکل پرنسپل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس پر انسان جو ہے ڈیبیٹ کر سکے، باتیں کر سکے، کویسچن کر سکے، اور خاص طور پر لوگ جو ہیں، جو فنڈامنٹلزم ہے، کنزرویٹزم ہے، اور جو دہشت گردی ہے، وہ ان ساری چیزوں سے اور ڈیبیٹ سے ختم ہوگی پاکستان میں، اور اسی طرح پھر پوری دنیا میں بھی، اور اسی کے ساتھ جو ہے اسلام کا ایک پازیٹیو میسج بھی دنیا کو ملے گا۔ تو اسلامک ٹیچنگز آن ہیومن رائٹس پریزنٹ اے کمپریہنسو، ٹائملیس اینڈ مورلی گراؤنڈڈ سسٹم، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی سے دنیا میں جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے اور ہیومن ڈگنیٹی پروٹیکٹ ہوگی۔ میری طرف سے اتنا ہی کافی ہے، اب بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔